बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। प्रोग्राम दास्तान ज़िंदगी के साथ आपका मेज़बान क़ारी ज़ीशान हैदर। सामिन मोहतरम, आज हमारे स्टूडियो में जो शख्सियत मौजूद हैं उन्हें आप नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर बिलखसूस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर अक्सर व बेशतर समाअत करते रहते हैं। मेरी मुराद प्रोफेसर डॉक्टर एजाज़ तारिक साहिब, आप हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट हैं सोशल साइंसेस के एयर यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपकी आमद का बहुत शुक्रिया, आपने वक्त इनायत किया। जज़ाकल्लाह खैर। उम्मीद करता हूँ कि रमज़ानुल मुबारक आपका अच्छा गुजर रहा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा अल्लाह का करम है, मौसम भी बड़ा अच्छा है। रमज़ान की से पहले की बारिशों की वजह से और रमज़ान में भी जो अल्लाह ताला ने अब्र करम दिया, बेशक तो बहुत अल्लाह का करम है ईमान वालों पे। बेशक ये अल्लाह ताला का फ़ज़ल ख़ास है। जी हाँ। अच्छा सर, दीन मतीन में वक्त को बहुत अहमियत दी गई है। जी आज सोशल मीडिया का दौर है, हर बंदे के पास हर हाथ में एक मोबाइल है। जी तो ये मोबाइल इंसान को वक्त की रफ्तार के हवाला से वक्त हमें किस तरफ लेकर जा रहा है बिल्कुल कुछ पता नहीं चलने देता। क्या कहेंगे कि हमें वक्त का जो तयन है कैसे करना चाहिए? एक बच्चे को, एक नौजवान को, एक कॉलेजिएट को और एक यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बंदे को। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ज़ीशान साहब, गुजारिश ये है कि आप दुरुस्त सिमत इशारा कर रहे हैं कि इस वक्त हमारी यूथ, ख़ास तौर पे पाकिस्तानी नौजवान, अगर हम ये कहें कि वो एक डायरेक्शन लेस हैं, उनकी कोई सिमत नहीं है, और सुबह से शाम तक वो बच्चे जो तलबा हैं, तालिबात हैं, वो भी, और जो घरों के अंदर हैं वो भी अपना वक्त गुजारने के लिए मोबाइल अपने हाथ में लेकर, तो वक्त का मसरफ़ उनका इस तरह से होता है। अब क्वेश्चन ये है कि उस वक्त का मसरफ़ वो किस तरह से हो रहा है, कंस्ट्रक्टिव वे में हो रहा है या वक्त को किल किया जा रहा है। अब अगर हम ओवरऑल असेसमेंट करें अपने इर्द गिर्द के माहौल के अंदर, तो हमें ये नज़र आता है कि जो इसका तनासुब है, प्रोपोर्शन है, वो ज़्यादा तक वक्त जो है वो हमारा सोशल मीडिया कंजम्पशंस के ऊपर जो है वो ऐसी एक्टिविटीज़ के अंदर जो है वो ज़ाया हो जाता है जिसका कोई मकसद नहीं है। बेमकसदियत का हमारा जो है वो दौरानिया इसमें कंज्यूम होता है। अब जो चीज़ें देखें, वक्त एक अल्लाह ताला की तरफ से एक ऐसा कीमती तोहफ़ा है जो एक बादशाह को भी मुयस्सर है और एक फ़कीर को भी मुयस्सर है। एक बीमार को भी उतना ही वक्त मुयस्सर है और जो सेहतमंद को भी इतना ही वक्त मुयस्सर है। वक्त की जो क्वांटिटी है अल्लाह ताला ने बड़ी ही अदल और इंसाफ के साथ हर एक, बग़ैर किसी ओहदा और स्टेटस के, अल्लाह ताला की ज़ात ने जो सबको बराबर तकसीम किया है। दूसरी चीज़, अल्लाह ताला ने इंसान को बहुत सी नेमतों से नवाजा है। इंसान की सेहत उसकी नेमत है, इंसान के पास पैसा है, दौलत है, माल है, वो अल्लाह की नेमत है, और ऐसी और बहुत सारी ऐसी नेमतें हैं। अगर ये समटाइम्स इंसान से किसी टाइम पे ज़ाया हो जाएं तो फिर चांस मौजूद है कि ये नेमत दोबारा किसी भी टाइम इंसान मेहनत करके हासिल कर सकता है। इंसान की सेहत ख़त्म हो गई, बीमार हो गया, तो वक्त गुजरने के साथ, इलाज मुआलजा के साथ वो सेहत की नेमत दोबारा पा सकता है। इसी तरह से एक ज़िंदगी में लम्हा उस पर ऐसा आता है जहाँ पे गुर्बत और फ़क्र और अफरास है, तो वो वक्त आ सकता है कि अपनी मेहनत के बल बोते पर फिर जो है वो मुआशी खुशहाली का वो शिकार हो जाए, उसको अल्लाह ताला की ज़ात नेमत दे दे। मगर वक्त एक ऐसी नेमत है ज़ीशान साहब, जो एक दफ़ा इंसान के हाथ से जितने लम्हात निकल गए उसकी कोई कीमत नहीं है, वो प्राइसलेस है, वो दोबारा किसी कीमत पर पलट कर वापस नहीं आता। इसलिए हमें ये चीज़ देखनी होगी कि उन नेमतों में से कितनी ही आला तरीन नेमत है जिसकी कसम खुद अल्लाह की ज़ात ने कुरान मजीद के अंदर वल अस्र कहकर जो वो खाई, कि वक्त की कसम फरमाई अल्लाह की ज़ात ने। इससे हमें अंदाज़ा होता है कि अल्लाह के कुरान के अंदर और अल्लाह की निगाह में एक बंदा मोमिन के लिए वक्त की अहमियत और कदर कीमत कितनी है। तो फिर आगे सवाल ये पैदा होता है कि अब उस वक्त का सही मसरफ़ कैसे हो जब हमें कदर कीमत उसकी मालूम हो जाए। अच्छा सर, इधर मैं एक और सवाल ज़रूर करूँगा कि वक्त, बिलाशुबा आपने जो कहा कि वक्त सब के लिए एक जैसा है, यकसां है, लेकिन वक्त में जो बरकत है, कुछ लोगों की ज़िंदगी का जो वक्त है वो अल्लाह ताला के फ़ज़ल
برکات شامل ہو جاتی ہیں جی. تو وہ محدود زندگی میں لامحدود لامتناہی کام کر جاتے ہیں. بالکل. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی ہاں، دیکھیں برکت تو ایک اسلام کا ایک ایسا تصور ہے جو اس کی فزیکل میجرمنٹ تو نہیں ہے جی جی کہ یہاں پہ برکت موجود ہے یا کتنی نہیں موجود ہے. جی ہاں، یہ برکت پیسے کے اندر بھی ہے، وقت کے اندر بھی ہے، انسان کے باقی زندگی دیگر کے جو امور میں بھی. معاملات ہیں ان کے اندر بھی وہ دیکھی جا سکتی ہے. اور کچھ لوگوں کو آج کے اس دور کے اندر جہاں پہ ہر ایک شخص ہے، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے بھی ہے کہ وقت اتنا تیزی سے گزرے گا، ایک طرف یہ حقیقت ہے، مگر کچھ وقت لوگوں کے لیے اللہ کی ذات جب ان کے وقت میں برکت ڈالتی ہے تو ان کے وقت کا جو دورانیہ تو اتنا ہی رہتا ہے، اس کے اندر ان کا جو کام کاج اور ان کے جو معمولات زندگی ہیں وہ اتنے ہو جاتے ہیں کہ وہ ایک انسان 10 لوگوں کے برابر بھی جو ہے وہ کام کر سکتا ہے. اور اس میں خاص طور پہ یہ کون لوگ ہیں جن کے وقت کے اندر اللہ کی ذات خاص طور پہ برکت کا نزول عطا فرماتے ہیں؟ اس میں یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے وقت کو، جو زندگی کا مقصد ہے، اللہ تعالیٰ نے جو راہ، جو وے فارورڈ ہمیں بتایا ہے، اس کے مطابق زندگی کا ایک ایک لمحہ گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی عبادت میں، اس کے دین کی خدمت میں، لوگوں کی اصلاح و احوال کے لیے، تعلیم و تربیت کے لیے. یعنی زندگی کا ان کا مقصد اوڑھنا اور بچھونا، تعلیم اور تدریس کے ذریعے، علم کے فروغ کے ذریعے سے لوگوں کی جب یہ مقصد زندگی بن جاتا ہے اور رضا الہی کا حصول، تو اللہ تعالیٰ کی ذات ایسے لوگوں کے اوقات کے اندر ایسی برکات عطا فرما دیتا ہے کہ وہ کم وقت کے اندر بھی وہ کام کر جاتے ہیں جو لوگ 2 زندگیاں بھی ملے تو وہ کام نہیں کر سکتے. جیسا کہ آپ یونیورسٹی میں ایک عرصہ دراز سے تدریس کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، جی. نوجوان جو یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے اس کی ڈائریکشن کیا ہے؟ آج کے دور میں وہ کیا سوچتا ہے، اس کا فیوچر کیا ہے، اور اس کو وقت کا استعمال کس طرح ملحوظ خاطر بھی رکھنا چاہیے اور کس طرح اس کو اس کی ڈائریکشن بنانی چاہیے؟ جی دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ اوورآل یہ ایک ڈائلیما ہے، بدقسمتی ہے ہماری مسلم امہ کی، وہ ایز اے ہول اگر میں کہوں اس میں ہمارا وطن عزیز بھی شامل ہے، کہ جب کسی قوم کے نوجوانوں کو سمت ملتی ہے تو وہ اس کی سمت کا تعین کرنے میں اس کے بڑوں کا بڑا کردار ہوتا ہے. بڑوں سے مراد میری یہاں پہ جو ہے وہ جو ہیڈ آف دی اسٹیٹس ہیں، جو گورننس کے اندر ہیں، کہ ان کی پرائورٹیز لائف کے اندر کیا ہیں. دیکھیے، ایک نوجوان ہے جب وہ دیکھتا ہے ان لوگوں کو جو اس کے آئیڈیل ہیں، وہ اگر زندگی کی ہی دوڑ کے اندر وہ لگے ہوئے ہیں، کسی قاعدہ اور قانون کی پاسداری نہیں ہے، عدل اور انصاف نہیں ہے، قانون کی عملداری نہیں ہے، اور سب ایسے لگ رہا ہے کہ ایک افراتفری، ایک مادیت کی دوڑ ہے، تو لامحالہ طور پر یہ جو ماحول ہے اوپر کی سطح کا، یہ ایک نیچے ہر سطح کے نوجوان کے اوپر وہ اثر انداز ہوتا ہے. اور پھر سے بڑھ کر جب سوشل میڈیا کی وجہ سے ہم انٹرنیشنل جب دیکھتے ہیں ایٹماسفیئر، تو اس میں ہمارا نوجوان جب ویسٹرنائزڈ کانسیپٹس کو دیکھتا ہے، اس میں آئیڈیلزم جو ہے وہ اس کو اور رنگ کے اندر نظر آتی ہے، تو اس وجہ سے جو ہے وہ اس کی ڈائریکشن جو ہے وہ صحیح طرح سے متعین نہیں ہو پاتی. وہ چکا چوند کر دینے والی روشنی کو، اوور نائٹ جو سکسیس ہے، پیسے کی ہی حصول کو ہی وہ کامیابی کا زینہ وہ سمجھتا ہے. زندگی کے اندر ایک اچھا انسان بننا، ایک پروڈکٹیو شخصیت بننا، اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے، اپنی سوچ سے، اپنی وزڈم سے، اپنے علم سے اور اپنے عمل سے اور اپنے کردار سے جو وہ معاشرے کے اندر چینج لانے کا یہ جو اصل مقصد تھا، جب اس طرح کی مادیت کا غلبہ ہوتا ہے تو وہ بہت نیچے لاشعور کے اندر وہ چھپ جاتا ہے. وہ کبھی کبھی انگڑائی لیتا ہے کہ انسان کے اندر وہ بیداری آتی ہے کہ میں کیا ہوں، میری زندگی کا مقصد کیا ہے. مقصدیت کا جو فقدان ہے، کبھی کبھی اندر ایک چنگاری جیسے سلگ رہی ہوتی ہے، وہ کبھی جلتی ہے تو احساس انسان کو ہو جاتا ہے. لیکن ایز اے ہول یہ جتنے ریسورسز ہمیں اویلیبل ہیں ذیشان صاحب، وہ ہمیں جو ہے وہ ہمارے نوجوانوں کو خاص طور پہ آج کے دور میں، جب کہ اس طرح کی کیریئر کونسلنگ اس سینس کے اندر کہ بچوں کو مقصد زندگی بتایا جا سکے، جب اس لیول کے اوپر نہیں ہوتی تو پھر بہت زیادہ فقدان ہوتا چلا جاتا ہے. بالکل. بلکہ یہاں پر سر اب من حیث القوم اگر ہم دیکھیں، جی، جو ہمارے سوشل میڈیا پہ یلغار ہے، جی، ہمارے ہاں لوگ راتوں رات ایسی چیزیں سامنے لاتے ہیں جن سے ہمارا آج کا نوجوان، چاہے وہ امیر گھرانے سے ہے یا غریب گھرانے سے ہے، متاثر ہوتا ہے. اس کی کریڈیبلٹی کیا ہے، یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے. جی، وہ کتنی اتھینٹک چیز ہے، یہ علیحدہ ٹاپک ہے. یا ہمارے معاشرے پر اس پہ کہ امپیکٹ کیا ہیں، پازیٹیو ہیں یا نیگیٹو ہیں، یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے. جی. لیکن ہر بندہ
اس کو ڈسکس ضرور کرتا ہے. جی. اور حالات اب یہاں تک ہیں کہ وہ لوگ جو راتوں رات اس چکر میں لگتے ہیں اور راتوں رات فیم حاصل کرتے ہیں، وہی ہمارے ایوانوں کی بھی زینت ہیں. ریاست کے لوگ بھی انہی لوگوں کو پسند کرتے ہیں، اور بڑے بڑے پلیٹ فارمز پر، الیکٹرانک میڈیا کے پلیٹ فارمز ہوں یا کہیں بھی ہوں، جی. ہم انہیں کو یعنی کہ آئیڈیل بنا کر پیش کرتے ہیں. تو پھر ہم کدھر جا رہے ہیں بحیثیت قوم؟ جی ہاں، بالکل آپ درست سمت میں اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ ساری بیماریاں ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں. ضرورت اس چیز کی ہے کہ ایسے موضوعات کے اوپر جیسے آپ نے چوز کیا ایک میسو قسم کی کیمپین ہو. جب بیماری ذیشان صاحب ہلکا پھلکا فلو ہو، نزلہ ہو، بخار ہو، زکام ہو تو ڈسپرین سے بھی، پیراسیٹامول سے بھی، پونسٹون سے بھی آرام آ کور جاتا اپ ہو ہے. سکتی ہے. مگر جب بیماری کینسر کے لیول تک سٹیج 4 تک پہنچ جائے نا، تو پھر اس وقت آپ یہ کہیں کہ میں علاج اس کا ڈسپرین سے ہی کروں گا، وہ اسٹیوپیڈیٹی ہوگی، وہ احمقانہ پن ہوگا، بلکہ مزید موت کے دہانے جو ہے وہ لے جانے والا. ہماری اخلاقی صورتحال اس وقت میرے حساب سے وہ وہی ہے کہ ہم اس طرح سے کینسر کی سٹیج کے اوپر ہیں. اس میں کوئی ایک شخص یا کوئی ایک ادارہ یا کوئی ایک چینل یا کوئی ایک آرگنائزیشن اگر اپنا پارٹ پلے بھی کرتی ہے تو شاید اس کا امپیکٹ اس قدر نہ ہو سکے. اس لیے ضروری ہے کہ اس کو ایک نیشنل پالیسی کے طور پر لیا جائے. یوتھ کی جو کریکٹر بلڈنگ ہے، ایک یونیفارم پالیسی اسٹیٹ کی طرف سے وہ دی جائے، جس کے اندر پیرامیٹرز ڈیفائن ہوں. ان بچوں کی کریکٹر بلڈنگ، ان کا ہدف کیا ہوگا، ان کی پروفیشنل لائف کی ریکوائرمنٹس کیا ہے، ان کو ایز اے ہیومن بینگ ایک اچھا با اخلاق با کردار نوجوان کیسے بنانا ہے، ملک و ملت کے لیے کیسے اس کو مفید رول دینا ہے. یہ ٹارگٹ سامنے لگ کے ایک ایسا نصاب، ایک ایسی تربیتی پروگرام، ایسے ورکشاپس اور سیمینارز اور کانفرنسز اور ٹریننگ ورکشاپس کا انعقاد ایکسٹینسولی کیا جائے. ڈفرینٹ جو ایڈمنسٹریٹو باڈیز ہیں ڈفرینٹ آرگنائزیشنز کے اندر، وہ چاہے ہمارا وہ محکمہ پولیس ہے، وہ آرمی کا ادارہ ہے، وہ تعلیم کے اداروں کے جو HEC، اور اس کے علاوہ سیکنڈری سکولز لیول کے، مدارس کے لیول کے اوپر کوئی بھی ایسا شعبہ، تمام کے تمام شعبہ زندگی کے اندر ان چیزوں کی ایسی یونیفارم ہائیسٹ مورل سٹینڈرڈز کے ساتھ جن کے آبجیکٹیوز کلیئر ہوں، کہ تب جا کر یہ شاید پاسبلٹی ہے کہ ہم اخلاقی گراوٹ کی جس انتہا تک پہنچ چکے ہیں وہاں سے ریورسل ہماری پھر دوبارہ اخلاق اور کردار والی زندگی کی طرف ہو سکے. سامعین کرام، ڈاکٹر صاحب نے جس طرح بڑی سیر حاصل گفتگو کی، اور یہ بالکل حقیقت پر مبنی ہے. اگر ہم پاکستان سے باہر سفر کریں تو ہمارا جو ایک سوچ ہے، ہمارے بارے میں لوگ جو سوچ رکھتے ہیں وہ کوئی اچھی نہیں ہے، اور من حیث القوم ہم گراوٹ کا شکار ہیں. اور جس طرح ڈاکٹر صاحب نے ابھی کہا کہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے، ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ نوجوان نسل کو کسی ٹریک پہ پیرائے میں چلانے کے لیے کوئی اصول ضابطہ بنائے. اگر ریاست اس حوالے سے پرائرٹی بیسس پر کام نہیں کرے گی، اپنے کاموں میں چھوٹی چھوٹی الجھنوں میں الجھتے رہیں گے، تو یقیناً پھر ہم ہجوم تو ہیں ہی ہیں، تو ہجوم ہی رہیں گے، پھر ایک قوم نہیں بن سکتے. آج کے پروگرام کا وقت کا اختتام ہوا چاہتا ہے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.